अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज। और आज के दिन की बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि अदालत ने जैसे इमरान खान साहब को अदालत पेश होने के लिए 2 बजे का वक्त दिया था, तो इमरान खान साहब 2 बजे तो पेश ना हो सके, 15 मिनट का टाइम फिर एक्सटेंड किया गया, तब भी पेश ना हो सके तो 5 बजे का वक्त दिया गया, उसके बाद फिर 10 मिनट और फिर 5 मिनट, और इसके बावजूद इमरान खान साहब पेश ना हुए क्योंकि उनकी जो पेशी थी वो आज बाकायदा एक सियासी रैली की शक्ल इख्तियार कर गई थी। कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी और पार्टी के दीगर रहनुमा भी इमरान खान साहब के साथ थे। अदालती कार्रवाई के दौरान क्या हुआ या इस पेशी के मुल्की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर तो हम बात करेंगे ही। जो आज सदर ममलिकत ने इक़दाम किया है वो ज़ेर बहस इस बिना पर भी है कि अब आइन की और कानून की अपने अपने मुताबिक तशरीह करने का एक नया बाब शुरू हो चुका है। सदर ममलिकत की जानिब से एक लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को लिखा गया जिसमें उन्होंने तौजीह दी कि वो ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, और उन्होंने इसमें बाकायदा तौर पर पंजाब और केपी में इलेक्शंस के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसमें बताया कि उन्होंने तमाम हुज्जतें की हैं पूरी, और जितनी रिक्वायरमेंट्स थी इस सिलसिले में वो पूरी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो आइनी सरबराह, रियासत के सरबराह के तौर पर इस बात पर पाबंद हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। 9 अप्रैल की तारीख वो तारीख है जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल किया गया और इस हुकूमत का 1 साल तब मुकम्मल हो जाएगा। तो इन सारे मामलात पर बातचीत के लिए जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, नसीरुद्दीन खान नई और कानूनी माहिर हैं, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना मुबश्शिर साहब मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज़ियाकार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, और अतर काज़मी भी हमें एक बार फिर आज ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो अतर। और सबसे पहले इस ख़त के जो आइनी और कानूनी निकात उठाए गए हैं उस मामले पर नसीरुद्दीन खान नैयर साहब आपसे रहनुमाई चाहेंगे। इसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया और बताया है कि इससे पहले ये होता रहा कि पहले आप नहीं पहले आप, यानी ये होता रहा कि बॉल एक दूसरे के कोर्ट में फेंकी जाती रही, और उसके बाद सदर ममलिकत इस इक़दाम पर मजबूर हुए हैं कि वो डेट अनाउंस करें। मुझे ये बताइए कि सदर ने इसमें जो तौजीहात दी हैं क्या वो काबिल अमल हैं? इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद है? जी, सबसे अहम बात यह है कि 1973 का आइन अपनी इस मौजूदा शक्ल में सदर ममलकत पाकिस्तान को क्या इख्तियारात देता है और उन्होंने कैसे एक्ट करना है। सदर ममलकत पाबंद है काबीना या वज़ीर आज़म की एडवाइस के, जिस भी अंदाज में या जिस भी तरीक़ा में वो दी जाए। इनके खतूत से कहीं नहीं झलकता कि ये इख्तियार वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की एडवाइस पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक शक्ल है। इसका भी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि इंतखाबात होने हैं सूबाई सतह पर। आइन का आर्टिकल 105 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि अगर वो असम्बली ख़ुद डिज़ोल्व करे तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करे। इसमें जो थोड़ी सी अनोमली थी वो 10 फरवरी के मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया लाहौर के हुक्म में वाज़े कर दी गई। पैरा नंबर 19 और 20 बिल्कुल वाज़े हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा हुक्म दिया कि इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर से मुशावरत के बाद इमीडिएटली इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करे। लफ्ज़ इमीडिएटली यूज़ किया गया, टाइम फिक्स नहीं किया गया। फिर भी अगर जितना भी स्ट्रेच कर लें तो 10 तारीख से लेके आज तक काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। जहाँ तक लफ्ज़ मुशावरत का इल्ज़ाम इसका इस्तेमाल है या ताल्लुक़ है, ये उनकी पोजीशन इस अदालती हुक्म के मुताबिक, मेरी नाक़स अक़ल के मुताबिक, अदालत का हुक्म सारा आँखों पर और काबिल एहतराम और वाजिबुल अमल, वो एक कंसल्टी की है। अगर कंसल्टी से कोई मुशावरत की जाती है तो वो मुशावरत बाइंडिंग नहीं है। अगर कंसल्टी इनकार कर दे या कोई ऐसी मुशावरत दे जो आइन, कानून और ज़ाब्ता के मुताबिक काबिल अमल ना हो, तो वो अदारा जो कंसल्टेशन चाह रहा है, जो सोलिसिट कर रहा है ओपिनियन को, वो मजाज है कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला करे। अगर हुक्म अदालत आलिया को पेश नज़र रखा जाए तो इलेक्शन कमीशन पर लाजम था
کہ وہ آفٹر کنسلٹیشن ود دی گورنر امیجیٹلی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیتے، جو کہ 90 یوم سے آگے نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جو صدر پاکستان نے کیا ہے، میں وہ واجب الاحترام شخصیت ہیں، اعلیٰ ترین آئینی عہدہ کے حامل ہیں، جی میں اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، may not be taken as a sweeping statement, but this is the reality that it is unconstitutional, without lawful authority, with no legal effect, hence inconsequential۔ اس کے ہاں جو ان کے پہلے خطوط تھے ان میں ایک نوٹ آف وارننگ موجود تھا کہ انہوں نے سینسٹائز کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنے آئینی اختیارات استعمال کریں، لیکن صدر پاکستان میں کے پاس جو آئینی اختیارات ہیں ان کے مطابق وہ کسی دوسرے آئینی ادارہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی انہیں کسی خاص انداز میں ایکسرسائز کرنے کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ اب جو صدر پاکستان کا حکم ہے یہ ڈائریکشن کے طور پہ لیا جائے گا، جس کی میری ناقص عقل میں آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر یہ وائلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ انکانسیکوینشل ہے۔ صدر پاکستان کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایکشن لیں؟ اول یہ میری دانست میں بہت کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، چھوٹا سا فوجداری وکیل ہوں، ایسے بہن نے کہہ دیا کہ آپ اس پر رائزہ نہیں کریں، آئینی ماہرین کو اس پر رائزہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور المیہ اس وقت یہ ہے، پہلے بھی ایک بار اس کا ذکر ہو چکا ہے، کہ ہمارے اعلیٰ ترین آئینی عہدوں پہ حامل افراد ایک چھوٹی سی بات کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ اس وقت 2 صوبوں میں اسمبلیاں نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، جی ملک کی اکثریت اپنے ان اختیارات کے استعمال سے محروم ہے، وہ حق حکمرانی نہیں رکھتے۔ ہر روز کوئی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر کی زبان میں اور سے اور ہوئے درد کے عنوان جانا، ہم ابھی ایک مشکل سے نہیں نکلے تھے تو آج صدر مملکت نے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ شعر سن لیجئے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ابھی پہلے ایشو ریزالو نہیں ہوا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوئی، اور صدر پاکستان نے ایک ایسا آرڈر پاس کر دیا ہے جس سے ملک میں کنفیوژن بڑا ہے۔ آپ نے کہا ڈائریکشن دی ہے، ٹھیک ہے، کنفیوژن بڑا ہے، کلیئرٹی نہیں، کنفیوژن بڑا ہے، کلیئرٹی نہیں آئی۔ اس کا لب لباب آپ کی بات کا یہی ہے کہ جیسے جب الیکشن کمیشن اس معاملے کو لے کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے اٹس کائنڈ آف ریجیکٹڈ، یعنی کہ وہ بھی یہ کہیں گے کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے اور احکامات نہیں دے سکتے۔ جی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران پہلے بھی بات کیوں گریزاں ہیں کہ حق حکمرانی جلد از جلد عوام کو منتخب کیا جائے، وہ کس اس بات پر بضد ہیں؟ کوئی متبادل حل نہیں بتا رہا ہے، جو لوگ الیکشن نہیں چاہ رہے وہ کوئی متبادل حل نہیں بتا رہا ہے کہ یہ آئینی شکل ہے۔ ایک شعر آخری ہے، سن لیں، ہم عوام ہیں، ہمیں کچھ دیں حق، ہم ہی سرنگ گلستان، ہم ہی سرنگ بہار، ہم ہی کو نظم گلستان پہ اختیار نہیں، آپ آئینی عہدیدار اپنی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، عوام اسمبلیوں سے باہر ہیں۔ صاحب آپ نے تو حالات کا نوحہ پڑھ دیا اور سارا تمام کر دیا قصہ، لیکن بات وہی ہے جس بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ صدر نے تو خط لکھ کے اطر جو دباؤ صدر مملکت پر آ رہا تھا اس کو ریلیز کر دیا۔ شیریں مزاری اس سے پہلے صدر مملکت سے ڈیمانڈ کر چکی ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے تو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو آپ ڈیٹ دیں اور یا پھر استعفیٰ۔ صاحب کی سٹیٹمنٹ ذرا شامل کرتے ہیں۔ آئینی طور پر صدر علوی صاحب اختیار رکھتے ہیں۔ صدر علوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استعفیٰ دے۔ آپ ڈیٹ دے دیں علوی صاحب، باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے۔ آپ ڈیٹ دے دیں، باقی ہم دیکھ لیں گے منڈے تک۔ اچھا، اس سے اطر امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جیسے صدر مملکت نے ریاست کے سربراہ کے طور پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو آئین اور قانون کی حالت ہے نا، نیر صاحب نے 1-2 شعر بھی پڑھے، پر ٹو بی آنیسٹ یہ کسی شاعر کی اختراعی لگ رہی ہے اس وقت۔ آئین کا تو آئین کا کوئی وجود ہمیں نظر تو نہیں آتا۔ دیکھیں، گورنر صاحب دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
डेट वो देते नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। 90 रोज के अंदर लिखा हुआ है कि आपने करवाने, उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने भी कहा कि जनाब आप दें, उसके बाद भी नहीं हो रहा। अब कोई भी अगर डेट नहीं दे रहा, अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा, गवर्नर का जो रवैया है वो आपके सामने है, हुकूमत का रवैया सामने है, इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे सामने है, तो क्या फिर अल्लाह रखा पेप्सी फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होने? किसी ने तो कुछ करना है ना, किसी ने तो कुछ बात करनी है। अवाम का कोई राइट नहीं है यहाँ पे जिन्होंने वोट डालना है। ये वो बहुत सारे जो जमहूरियत पसंद दोस्त हैं, खुसूसन पीपल्स पार्टी वाले, जो कभी पीपल्स पार्टी वाले जो मोजिज लीडरान है, जो सेनेट में खड़े होके जमहूरियत की बड़ी बड़ी तकरीरें करते और हमें बताते होते थे कि जी फलां आमर के दौर में आइन के साथ ये होता था, उसने ये कहा कि मैं आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। नौजवानों ने तो किसी आमर का दौर शायद ना देखा हो, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी आइन के साथ कर रही है, वो सबके सामने है। इतने दिनों से इलेक्शंस की डेट नहीं आ रही, उसके ऊपर कोई सीखपा नहीं हुआ, उसके ऊपर किसी की जमहूरियत मजरू नहीं हुई। आज जब डेट का ऐलान हो गया तो उसके ऊपर आइन मजरू हो गया, उसके ऊपर जमहूरियत मजरू होगी। मैं हुकूमती शख्सियात की बात कर रहा हूँ। हो सकता है सदर मुमलिकत के हुक्म के अंदर कोई आईनी उसमें कोई चीज हो, लेकिन इस मुल्क में आइन नाम की कोई चीज रह गई है? तो मेरे ख्याल में इलेक्शंस करवाएं। अगर आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत का फैसला या उनका हुक्म गलत है, उनकी डायरेक्शन गलत है, तो हुकूमत के पास तो सारी वो चीजें हैं ना, अपने गवर्नर से कहें तारीख दे दें। वो जो गवर्नर है जो आपके कहने पे चल रहे हैं, उनको कह के तारीख दे दें आइन के मुताबिक और इलेक्शन करवा लें। बुनियादी मकसद ये है कि इलेक्शन से फरार की तैयारी है और वही आपको नजर आती है बार बार इनके हर इकदाम में। ठीक है, मामला ये है और उसके ऊपर जो मरहम पट्टी की जा रही है वो और नौयत की है। जनरल साहब, एक सदर के इख्तियारात के हवाले से ये कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद है, लेकिन इस मामले पर उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस का इंतज़ार नहीं किया और वो आनी भी नहीं थी। इससे पहले जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था तो इमरान खान साहब ने उनको एक समरी भेजी, तहलील की, उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। इस मामले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के किरदार का जिक्र किया है और कहा है कि उसके बाद मैं पाबंद हूँ कि मैं इस पर अमल करूँ। इस पर मुतालिबा ये सामने आ रहा है कि क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गए, उन्होंने अमल नहीं किया आइन में दिए गए इख्तियारात के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन में आए, सुओ मोटो ले। आपको ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता दिखाई देता है अब इसके बाद? देखिए, एक टर्म है गार्डियन नॉट जी, वो ऐसी गुंथी बन जाती है ना जिसको आप फिर खोल नहीं सकते, इसको बकायदा तलवार से काटना पड़ता है आपको। Having said this, पाकिस्तान के आइन इस वक्त गार्डियन नॉट से भी बदतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका हुआ है। आइन का जो एक बेसिस मकसद जो बनाया गया था वो अवाम को डिफेंड करना था हुकूमतों के खिलाफ। यहाँ पे आइन को हमने जो भी हमारी शख्सियात जिस वक्त जिस जगह पे बैठी हुई हैं, हर एक ने अपने अपने घर की लौंडी बना के रखा हुआ है, हर एक अपनी तशरीह पेश कर रहा है और हर कोई आइन की स्पिरिट पे अमल करने से गुरेजा है। इस पार्टी की बात कर लीजिए आप, नून लीग की बात कर लीजिए आप, बाकी जितने जमहूरी पसंद सब की बात कर लीजिए आप, आइन की रूस के ऊपर अमल करने से गुरेजा हैं हम लोग सारे। जब तक ये नहीं होगा सब मामलात आपकी अदालतों में चले जाएंगे। जब आइनी मामलात, पॉलिटिकल मामलात अदालतों में जाएंगे, अदालतों से फैसले आएंगे तो किसी के हक में होगा, किसी के अगेंस्ट होगा। और वो अदालतें जो है हमारी हैं, वो मुहतरम अदालतें जो पहले ही बदकिस्मती से बहुत ज्यादा मुतनाज़े की जा चुकी हैं, कल भी किसी एक लीडर ने बहुत ज्यादा खतरनाक तकरीर की है वहां पे, उनके जो हैसियत है वो और बिगड़ जाएगी इसमें। ये पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक चीज हम कर रहे हैं। इसके लिए जो मामलात सियासी लोगों ने हल करने थे, उनके बजाय हम हर चीज को या तो सड़कों पर हल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमको अदालतों में हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब सूरत हाल होगी तो फिर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ या अमन की तरफ या जो सियासी अबतरीत से निकलने के बजाय और दलदल में धंसता चला जाएगा। इसमें इस दलदल से निकालने के लिए अब आपके पास राह क्या बची हुई है? मसले क्या है हमारे? बेसिक मसला पॉलिटिकल है। इसमें हम क्यों उससे फरार इख्तियार कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर सारी जो पीडीएम की हुकूमत है, सारे 18-20 पार्टियां जो भी लोग मिलकर बैठे हुए हैं, अगर वो मिलकर इलेक्शन नहीं जीत सकते तो फिर उनका अपना ख्याल जो है वो खुद उन्हीं के वजूद की नफी कर रहा है ना। उनका तो इस हुकूमत में बैठने का फिर कोई हक ही नहीं रहता। फिर वो तो हक हुक्मरानी से भी सब ऐसे खो बैठे हैं कि वो अवाम के सामने जाने से कतराते हैं। इसके लिए सियासत में जमहूरियत का यही है ना कि अवाम की जो मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले होंगे।
جب عوام کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہیں، عوام کی رائے لینے سے ڈر رہے ہیں، مطلب انہوں نے شکست تو پہلے تسلیم کر لی ہوئی ہے. تو دیکھیے ایشوز کو اگر آپ اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے جائیں سارا، جی پاکستان کی مالی حالات یہ ہے کہ IMF سے بات کی ہوئے 10 دن گزر گئے ہیں، انہوں نے آگے سے آپ کو کوئی جواب بھی تک نہیں دیا. آپ کو اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ خود اعلان کر چکے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ کر نہیں رہا، کر چکا ہوا آلریڈی. جی، اس پہ ذرائع کے مطابق وضاحت بھی طلب کر لی ہے وزیر اعظم نے ان سے. اچھا جی، وزارت بعد میں طلب کریں گے نا. تو وزیر خارجہ نے کہا نہیں جی وہ تو ٹیکنیکل بیان نہیں تھا، وہ ایک سیاسی بیان تھا. اب سیاسی اور ٹیکنیکل بیان میں کیا ہمارے لیے بتائیے، عوام کو کیا بتائیں گے آپ اس چیز میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنرل صاحب، غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات. جی ہم جب خود حکومت سنجیدہ نہیں ہے، حکومت خود اس ریالٹی کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہے، آئین کا ہم نے اس کی دھجیاں ہم جو آئین پسند لوگ ہیں بکھیر رہے ہیں، تو اب عامر کو خامخواہ الزام دے رہے ہیں. وہ تو مورد الزام ہے ہی نا کہ عامر ہیں جی انہوں نے. جی تو جن لوگوں نے جمہوریت کے نام پر ہم سب سے ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کے نام پر روز ہمارے ساتھ یہ کارروائی ہو رہی ہے ہماری، جی اس کا کون جواب دار ہے اس کے لیے بتائیے نا جی آپ. ٹھیک ہے، یہ جواب دے کون ہے؟ شاید بہت مشکل ہے اس کا جواب تلاش کرنا. نہیں صاحب، رانا صاحب سے ہمیں بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، اب اس پر ظاہر ہے PDM اور یہ حکومت تنقید کر رہی ہے صدر مملکت کے اس اقدام پر، اور اس سے کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں آپ ایوان صدر کو. اور دوسری طرف آرٹیکل 6 لگانے کی بات مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے اس سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تب بھی آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تھی، اور اب ایک بار پھر آرٹیکل 6 کی بات صدر مملکت کے حوالے سے کی جا رہی ہے. کیا یہ اس حکومت کے لیے قابل عمل ہے؟ کیونکہ امپیچمنٹ والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا، اگرچہ جیسے ہی آئے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، مواخذہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یہ سب ذمہ دار لوگ ایک بات سمجھ لیں کہ ہر آئینی شک کی خلاف ورزی آرٹیکل 6 میں فال نہیں کرتی. یہ امینڈڈ پروویژن تھی جب آرٹیکل، تب بھی یہی پوزیشن تھی، اور آفٹر امینڈمنٹ بھی یہی ہے. اٹس ناٹ این ایزی ایکسرسائز کہ ایک آرڈنری آرڈر کو آپ لے کے چلے جائیں. ایک انہوں نے ڈائریکشن دیا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن اس کی قانونی حیثیت کو جانچ سکتا ہے. اس میں آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا یا ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کہاں سے آ گئی؟ میں اس بحث میں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ قانون اور آئین کو سمجھتی ہیں، میں شاید ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کو نہیں سمجھتا. جو دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے مان لیجئے، میں بھی کہتا ہوں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لیکن جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے انتخابات سے فرار کیوں؟ حکومتی عہدیدار، گورنر، تمام کابینہ کے اراکین سب کہتے ہیں کہ الیکشن ہی ہونا چاہیے. اور ایک منطق سن لیں کہ چونکہ قومی اسمبلی انٹیکٹ ہے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ ہوں گے. بھائی اتنی بات سمجھ لیجئے، یہ وفاقی پارلیمانی نظام ہے جو وفاقی اکائیوں کا نظام ہے. اس میں کسی بھی اکائی کے انتخابات کی مدت مختلف ہو سکتی ہے. آپ کا آئین یہ گنجائش پیدا کرتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کوئی صوبائی اسمبلی، چونکہ اس کی تحلیل کے امکانات آئین میں موجود ہیں، وہ CM کی ایڈوائس پہ کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے، اگر اپنی مدت کے چوتھے یا 5ویں مہینے میں تحلیل ہو جاتی ہے تو میں ان صاحبان سے پوچھتا ہوں کیا 4.5 سال 5 سال اس صوبہ میں انتخابات بھی نہیں ہوں گے؟ چونکہ قومی اسمبلی کی مدت ابھی باقی ہوگی. یہ صوبائی اکائیوں کا، وفاقی اکائیوں کا نظام ہے. جس صوبہ میں مدت پوری ہو جائے یا اسمبلی تحلیل ہو جائے، فرق واضح ہے، آئین کی روح میں موجود ہے کہ اگر پوری مدت مکمل کر کے کوئی صوبائی اسمبلی تحلیل ہو تو 60 دن کا پیریڈ ہے، اور اگر قبل از وقت تحلیل ہو جائے 90 دن تو 90 دن موجود ہے. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج تو یہ کہتے ہیں کچھ ماہ باقی ہیں. چلیے اگر یہی اسمبلیاں 3 سال پہلے تحلیل ہو جاتی تو کیا یہ دونوں صوبے عوامی نمائندگی سے محروم رہتے ہیں؟ بھائی خدا کا خوف کریں، لوگوں کو حق حکمرانی بخشیں. 90 دن کا پیریڈ ہے، وہاں الفاظ ہیں not later than 90 days. آپ اس سے پہلے بھی اگر دے دیں تو یہ عوام کی حکومت عوام کو منتقل کرنے کی طرف ایک ایسا عمل ہے. اس میں یہ کوئی اور میری بات سن لیں، یہ سارے حکومتی حامی کوئی ایک آئینی تشریح پیش کر دیں کہ انتخابات
آئینی تقاضا نہیں یا مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں. چلیے صدر کے خط کو بھی چھوڑ دے, ججمنٹ کو بھی چھوڑ دے, صرف آپ اپنی وجہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اور گورنر کے پاس کیا وجہ ہے کہ وہ انتخابات نہیں کروا. انہوں نے بتایا تو ہے ریزنز کہ جہاں جہاں وہ درخواست لے کے گئے ہیں وہاں سے انہیں تعاون نہیں ملا. نہیں, جب آئین میں لکھا ہوا ہے, میری بات سنیں, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کو ایسس کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اب حالات غیر معمولی ہیں نا, انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے جیسے معاملات نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 90 دن کا جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا یہ ہے کہ تاریخ کون دے گا, گورنر یا صدر. تشریح کی ضرورت تھی جس کی تشریح معزز عدالت عالیہ کر چکی ہے, جو ابھی تک چلیں اس پہ میرے سے سوال ہے. ہاں آپ ٹھیک ہے, آپ کورٹ کے ڈیسیجن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کرنا ہے. میرا سوال ہے یہاں پر, جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو گورنر نے اعتراض کیا تھا ان سے حلف لینے سے, تو اس میں صدر مملکت عارف علوی صاحب ان سے حلف لینے کے لیے پہنچے, انہوں نے حلف لیا. کوسچن یہاں یہ ہے کہ وہ تب بھی ایک غیر معمولی صورتحال تھی اور صدر آئے تھے ایکشن میں. ابھی بھی کیا یہ ویسی اس کو سچویشن کو پیرالل کہا جا سکتا ہے سچویشن کے؟ وہ ڈائریکشن تھی سپریم کورٹ کی جس پر صدر مملکت نے حلف لیا تھا, اور سپریم کورٹ نے پہلے بھی چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپریم کورٹ نے ریگولیٹ کیا, اس کی ٹائمنگ کو ریگولیٹ کیا, اور ابھی لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے, ایک ججمنٹ دیا ہے, why that order should not be complied with. اس میں کون سا نقصان ہے, کون سا غیر جمہوری عمل پیدا ہو جائے گا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ان کنسلٹیشن ود گورنر آپ ایک ڈیٹ دے دیں, اور لفظ امیڈیٹلی اسی لیے استعمال کیا ہے تاکہ انتخابات ممکنہ طور پر 90 یوم سے قبل ہو سکے. ٹھیک ہے, قانون کی روح ہے not later than 90 days. اوکے I got your point. ریگولیٹ کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اگر کوئی فالو کرنا چاہے. اچھا یہاں پہ ایک کوشچن, چلے اطہر فرض کر لیتے ہیں ہم کہ صدر نے جو ڈیٹ اناؤنس کی ہے اس پہ انتخابات کے انعقاد کی طرف کچھ پیش رفت ہوتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہوگا کہ نامینیشن پیپرز, کاغذات نامزدگی آئیں, ان کی اسکروٹنی ہو, پھر الیکشن کیمپین کے لیے بھی ٹائم ملے؟ اب آپ دیکھیں فیبروری کی کیا تاریخ ہو گئی ہے, ابھی ہے ٹائم. دیکھیں ابھی تو ویسے بھی لیگلی بھی وہ ٹائم تھا جس کے اندر ڈیٹ دی جا سکتی, تو ٹائم تو کافی ہے, اگر کروانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن مختلف قسم کے ایکسکیوزز بنائے جائیں گے. اگین وہی چیز ہے کہ آپ نے انتخابات کروانے ہیں, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, سب کچھ سامنے ظاہر ہے, اس کے باوجود کیوں نہیں انتخابات کروائے جا رہے؟ مین بحث تو یہ ہے نا, آج جو وزراء کھڑے ہو کے پارلیمان کے اندر صدر مملکت کی ڈائریکشن پر تقریریں کر رہے ہیں, کتنے وزیروں نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے کہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں, آپ انتخابات کیوں نہیں کروا رہے؟ کیوں وہ آؤٹ ریج نظر نہیں آ رہی؟ کیوں ہر جگہ پہ یہ بحث نہیں ہو رہی کہ عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, کیوں یہ حکومت انتخابات نہیں کروا رہی؟ کیوں اس کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکیں گے؟ کیوں چیف الیکشن کمشنر جو ہے ایک تاریخ نہیں دے رہے اپنے ممبران سے مشاورت کر کے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اپنے رونے رو رہے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کے لیے نا آپ کو مریم بی بی کا وہ انٹرویو سننا پڑے گا جس میں انہوں نے اپنی مظلومیت کی انتہا بیان کی کہ مجھے جیل کے اندر بھی بغیر استری والے کپڑے ملتے تھے اور کپڑوں کو جیل کے اندر استری کرنے کے لیے فرائنگ پین استعمال کرنا پڑتا تھا. دیکھیں جیل کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوتے ہیں. وہاں سے باہر نکل کے ان میں سے کسی بھی لیڈر نے یہ کہا ہے کہ جیل میں لوگوں کو کھانا صحیح نہیں ملتا, ان کے واش روم ٹھیک نہیں ہے, ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, ان کی فیملیاں ان سے نہیں مل سکتی. وہاں سے بھی باہر نکل کے ان کی مظلومیت کا قصہ یہ تھا کہ جیل کے اندر مجھے استری والے کپڑے نہیں مل رہے تھے اور ہم فرائنگ پان سے استری کرتے تھے. یہ وہ انٹائٹلڈ مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کے اوپر قابض ہے, جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. ان کے لیے عام لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو وہ جو عام لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے, آئینی حق ووٹ دینے کا, اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ صدر صاحب کے اس اعلان یا اس ڈائریکشن کے بعد بھی ہم انتخابات کی طرف فوراً بڑھیں گے. مجھے اس کے اندر مزید رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی پریڈکشن ہے. اور جونس صاحب, جب کوئی سچویشن درپیش ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. آپ کو اس سچویشن میں کوئی بینیفیشری دکھائی دے رہا ہے ٹکراؤ کا, کولیجن کا, یا سبھی لوزرز ہیں؟ دیکھیں لوز تو پاکستان کر رہا ہے, ڈیلی کے حساب سے نہیں, گھنٹوں کے حساب سے کر رہا ہے پاکستان. آپ کا یہ سیاسی ابتری جتنی بڑھتی جا رہی ہے, جتنی پرولونگ کرتی جا رہی ہے, اتنا ہی پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے, کئی محاذوں پر نقصان پہنچ رہا ہے. اکنامک جو آپ کی میلٹ ڈاؤن ہے وہ صرف ایک اس کا ہے. آپ کا جو ٹوٹل معاشرہ جو ہے سارا, وہ ایک عجیب ہیجان کا شکار ہے. اس ہیجانیت کسی کو اندازہ نہیں ہے, کسی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز بلیک میں ہو رہی ہے, ہر چیز پہ جو کارٹلز ہیں وہ قابض ہیں اس وقت,
آپ کسانوں کے پاس چلے جائیں، ان کو بجلی نہیں مل رہی، ان کو تیل نہیں مل رہا، ان کو یوریا نہیں مل رہی، ان کو بیج نہیں مل رہے. یوریا کی قیمت گورنمنٹ نے 2320 روپے 37 روپے کی بوری نہیں مل رہی ان کو. آپ شہر میں چلے جائیں، آپ ہم لوگوں سے بات کر لیں، چیزوں وہاں پہ فقدان ہے، چیزیں نہیں مل رہی لوگوں کو. اس میں آپ کو دوائیاں بنانے کے لیے آپ کے پاس را مٹیریل آپ کے پاس نہیں مل رہا. دوائیاں ناپید ہیں شہر میں. اس میں قیمتیں دوائیوں کے آسمان بھی پہنچ چکی ہوئی ہیں. آپ بتائیے مجھے اس چیز کا کسی کو احساس ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم تو اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں. اور اس سارے ہنگامے میں جو دشمن جس طریقے سے ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، میرا خیال ہے دشمن کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود اپنا ایسے ہم نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آگے ہوئے ہیں. اب ہمیں بھی اس سے نکالنے کے لیے شاید پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز رہی نہیں، کوئی طاقت ایسی رہی نہیں، کوئی ایسی مقتدر شخصیت رہی نہیں ایسے. کیونکہ دیکھیں نا، آئینی طور پر جو بھی ادارے ہیں سب گتھم گتھا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اپنے انہوں نے ایک جو ہمارے بچپن میں پرکار ملتی تھی، دائرے نکالتے تھے ہم اس سے، وہ دائرے لگائے ہوئے ہیں. اور دائرے اتنے لمیٹڈ ہیں، اس دائرے کے اندر کسی اور کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. خود وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سارا اس کے بیچ میں بیٹھا. آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ جو تقاریر سن لیں ہماری لیڈرشپ کی ساری، ان کی آپ باتیں سن لیں سب کی، کوئی کسی کے آپ کے لہجے سے، کسی کے آپ کے بات چیت سے کوئی آپ کو دانش مندی کہیں آپ کو نظر آتی کہیں سے کہ یہ معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی شخص؟ کسی نے تو کوئی ذمہ داری سر پہ اٹھانی ہے نا. کون اٹھائے گا ذمہ داری؟ اندھیر نگری والا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. آج خان صاحب کو جو لے کے جا رہے ہیں آپ اس کے لیے بڑی ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہے، بیمار ہیں، چوٹ لگی ہوئی، ساری دنیا کو پتہ ہے اس کا. ایک ان کو کیا کہتے ہیں، آپ نے پہنچنا ہے عدالت، ٹھیک ہے، عدالت کا حکم ہے، سر آنکھوں پر تعمیل ہونی چاہیے. خان صاحب کوئی مطلب باری کی دنیا سے نہیں آئے ہوئے. لیکن یہاں یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ جو ڈکلیئرڈ آپ کے بھگوڑے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حفاظتی بیل پہلے مل گئی یہاں سے آ کے. آپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تضادات سے بھرپور ہے. اسی عدالت میں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے نا 50 روپے کا. جی بالکل بالکل، بہت سی مثالیں، میں گارنٹی دیتا ہوں. جی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جنرل صاحب، بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ تضادات ہمارے قومی دھارے میں بہت سے. عمران خان صاحب ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے، اور وہ دونوں ایک قانون کی بات کرتے تھے. بہرحال جب آج پیشی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا تو تنقید ان کے اس قول پر بھی کافی ہوئی. بات یہ ہے کہ جب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور آئین بیلنس کرتا ہے ریاست کے تمام اداروں کو اور ان کے اختیارات کو، تو پھر یہ بگاڑ کس سبب پیدا ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور بہت سے آئینی اور قانونی معاملات ہیں جن پر چاہیے ہمیں اس کی تشریح اور رہنمائی. تو نیّر صاحب ذرا یہ تو کہیے گا، ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی طرف سے CCPO صاحب کی بحالی کا جو حکم آیا، اس کے بعد ریٹن آرڈر کا انتظار کرتے رہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا آڈیو ویڈیو لیکس کے اوپر. سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحت، وہ تو صرف 2 کنڈیشن سے مشروط ہیں: انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ کویسچن آف پبلک امپورٹنس. اگر سپریم کورٹ اپنی دانست میں، اور سپریم کورٹ میں بھی معزز چیف جسٹس آف پاکستان اگر کسی بھی اطلاع سے، کسی بھی نوٹ سے، کسی ساتھی جج کے نوٹ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا ضروری ہے کہ عدالت عظمیٰ اس میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرے کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کے نفاذ کا ہے اور کویسچن آف پبلک امپورٹنس ہے، تو وہ نوٹس لے سکتی ہے. اور جب بھی سپریم کورٹ اس جورسڈکشن کو استعمال کرتی ہے تو ود ریفرنس ٹو دیٹ پرٹیکولر کویسچن اپنی پوزیشن کو یا ریزنز کو ضرور ریزن آؤٹ کرتی ہے. جب یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ ریزنز بھی آئیں گے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا. میری دانست میں اٹس پری میچور ٹو کمنٹ اپان دی پریزنٹ ایشو جو لیا گیا ہے نوٹس. جو عمران خان صاحب خواہش رکھتے ہیں، یہ رائٹ آف پرائیویسی کے اعتبار سے اٹس اے کویسچن آف پبلک امپورٹنس. انڈیویجولس کے رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں. ایک سیریز ہیں آڈیو لیکس کی، اور کوئی ان کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایکسرسائز کس نے کی ہے، الیکٹرانک سرویلنس کا آرڈر کس نے دیا،
इंस्ट्रूमेंट्स या गैजेट्स किस ने इस्तेमाल किए, कॉल्स किस ने इंटरसेप्ट की, किस ने रिकॉर्डिंग की, लेकिन एक माशरे में एक इंतशार फैल रहा है और मयार का भी कोई फ़िक्र नहीं है। जो मर्ज़ी ऑडियो चला दी जाए, आवाज़ से मिलती जुलती तैयार कर ली जाए, डॉक्टर्ड हों, एडिटेड हों, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, एक गैर महफूज रिपोर्टिंग हो रही है। इस पे कोई ना कोई लीगल एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों का राइट ऑफ प्राइवेसी महफूज रहे। और जो इख्तियार है कानून में वो बहुत ही पेचीदा है फ़ोन टैपिंग का। उसके ज़रूरी है पहले एक आला अदारे के अफसरान इस नतीजा पर पहुँचें, फिर फाजल अदालत आलिया के जज साहबान से इजाज़त ली जाए, वहाँ रीज़न आउट किया जाए कि हमें इस मखसूस शख्स की ये सरगर्मियाँ हैं जो मुल्क दुश्मनी में मबनी हैं या और संगीन जुराइम में, तो हमें फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी जाए। ये तो नहीं कि कोई एक शख्स उठ के फ़ोन रिकॉर्ड कर ले और किसी तरह से लीक कर दे। और हमारे मुआशरे में आज कई माह से ऑडियो लीक और वीडियो लीक एक तमाशा बन के रह गई है। देयर मस्ट बी एन एंड टू इट। इससे हमारा मुआशरा जो पहले ही इखलाकी तौर पर और सोशल और मॉरल डिसिप्लिन के मामले में इन्हतात पजीर है, ये और जवाल की तरफ बढ़ जाएगा। मैस क्रिएट हो रहा है, आप सही कह रहे हैं। सब लोगों को कंफ्यूजन बढ़ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही। आप ही का जुमला कि कंफ्यूजन बढ़ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही। मुझे एक और मामले पर क्लैरिटी दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है और ज़ाहिर है इस कदर ज़्यादा दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कोर्ट का भी और उधर से प्रेसिडेंशियल ऑफिस भी है जो लेटर्स लिख रहा है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस सिचुएशन में मुस्ताफ़ी होने का फैसला करता है तो सिचुएशन क्या होगी? नईर साहब, अगर आप इसको जल्दी लीगल वे आउट इफ ही रिजाइन, जो वैकेंसी है दैट विल बी फिल्ड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन। एक्चुअली वही दोनों का आपस में अब ऐसे मजाक की बात, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन कोई भी हो, यानी एक और सिचुएशन जिस पर इमरान खान साहब तनकीद कर सकते हैं, यानी उलझी रहेगी। ये उलझी रहेगी डोर। एक बार अर्ज कर दें, तमाम आईनी ओहदों पर फायज अशखास आइन और कानून को समझ के उस पर चलने की कोशिश करें। इस मुल्क को बहरानों की तरफ मत धकेलें। आपसे मुआशी मुश्किलात तो हल नहीं हो रही, आप लोगों को सियासी और इंतज़ामी मामलात में उलझा रहे हैं, इंतखाब से दूर रख रहे हैं। क्या नतीजा निकलना है? एंड वेयर यू आर अप टू, सिर्फ इतना बता दें गवर्नमेंट वाले इलेक्शन कमीशनर, वेयर यू आर अप टू। इस पर इस्तदलाल ये है कि इलेक्शन हो जाने के बाद क्या ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, इसका क्या यकीन है, इस बात का क्या एतबार है? अतर मैं आपकी तरफ आऊँगी और वही मामला ऑडियो वीडियो लीक्स वाला, अगर ये ना देखा जाए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं तो ये मामला वाकई संजीदा नौइयत का है और टाइमिंग बड़ी अहम होती है इन ऑडियो लीक्स की। और इस पर बाकायदा ये बात हुई कि थोक के हिसाब से कहीं महफूज हैं और सिचुएशन के हिसाब से रिलीज़ कर दी जाती हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेंट क्या है या सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले तो बात ये कि इस पे रिपोर्टिंग के साथ साथ जो हुकूमती वुज़रा है उनका रवैया भी आपके सामने है। वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब इस तरह की एक मुबैना ऑडियो आ गई है। और अमूमन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कोई मुकदमा हो या कोई ऐसी चीज हो, उस मौके के ऊपर ऑडियो आ जाती है और उस ऑडियो के पीछे वो जो तस्वीर लगी हुई है वो भी वो कोई बंदा चेंज नहीं करता, वो उसी तस्वीर के ऊपर नई ऑडियो लगा देता है और आगे बंदों की चेंज कर देता है तस्वीरें। तो वो एक ही कोई किरदार है जो ये ग्राफिक्स पे आपने बहुत काम किया हुआ है तर। जी वही ना, वो एक ही किस्म के ग्राफिक्स हैं, वही दोबारा बार बार यूज होते हैं, बार बार रिसाइकल होते हैं। अब क्या पाकिस्तान का आईन और कानून इसकी इजाजत देता है? आम शख्स के पास किधर है कि किसी की कोई ऑडियो कोई रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं पे बैठा हुआ कोई वीडियो तो बना ले आप, ईवान सदर या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर कोई ऑडियो निकलती है तो वो किसने रिकॉर्ड की है? ये तो हमारे मुल्की इदारों की नाकामी है ना, फेलियर है बहुत बड़ा हमारा सिक्योरिटी के इदारों का कि जनाब पाकिस्तान के अंदर लोगों की ऑडियोज भी रिकॉर्ड हो रही हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी हो रही है, उनकी ऑडियो तो कभी सामने नहीं आती दहशतगर्दों की। भाई उन्होंने भी तो कोई बात की होगी ना। कल ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1 महीना कराची में जिन्होंने हमला किया था वो कराची शहर में फिरते रहे और रैकी करते रहे। क्या उनकी ऑडियो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था? किसी ने तो करनी थी ना उनकी ऑडियो भी रिकॉर्ड।
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بنیادی آئینی آپ کے جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. ہاں جہاں پہ ملکی سالمیت کا خطرہ ہے، پوری دنیا میں ایجنسیاں ریکارڈ بھی کرتی ہیں، لوگوں کا پیچھا بھی کرتی ہیں، سرویلنس بھی کرتی ہیں. جہاں پہ ملکی سلامتی کے مسائل ہوں ضرور کرنا چاہیے اور اداروں کو اتنی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی سیاستدان کسی سے بات کر رہا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور پھر لیک بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ تھوک کے حساب سے. اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ تو کر سکتے ہیں پر محفوظ رکھ سکتے، تو پھر آپ حجت اہتمام اس کا نہیں کریں تو بہتر ہے. تو میرے خیال میں سب کو پتا ہے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، سب کو پتا ہے. یہ 2023 ہے، یہ کوئی 80 اور 90 کی دہائی تو ہے نہیں ہے. اس سے کسی کا تشخص میں کوئی بہتری نہیں آتی. ہاں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ کیا کسی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اور یہ کام تو نہیں کر رہا. کیا حکومت کچھ ایسا تاثر تو نہیں قائم کرنا چاہتی کہ جناب فلانا شخص یہ کر رہا ہے یا فلانی ادارہ یہ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے عدالت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور اس کی تحقیقات کروانی چاہیے. جن صاحب سیکیورٹی اداروں کے کردار کے حوالے سے عطر نے بڑا سلگتا ہوا کوشچن یہاں رکھا ہے کہ دہشت گردوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو ان کی تو آڈیوز نہیں آتی لیکن یہ سیاستدانوں کی بات چیت کی آتی ہے. 2014 میں جب APS اٹیک ہوا اس کے بعد ہم نے ایک آڈیو سنی تھی باقاعدہ دہشت گردوں کی آپس میں بات چیت کی. جو کوشچن عطر اٹھا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ کوئی سیکیورٹی اداروں سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہا. آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں ٹیپنگ کے؟ دیکھیے بڑا سیریس ہے پروٹوکول. سیکیورٹی اداروں میں بھی بغیر اجازت کے آف دس کنسرن سینئر موسٹ آفیسر جو بھی ہے انچارج ہے اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہاں پر بھی اندازہ ہے کہ بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے جی مجھے یہ تو عطر نے تو شک کا اظہار کیا نا، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. ابھی آپ لیٹسٹ دیکھیے نا جو لندن سے ایک بیانیہ شروع ہوا ہے کہ 5 لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پھر یہاں بھی اس کو مطلب دہرایا جا رہا ہے سارا. یہ کیا کر رہے ہیں سارا کچھ ملا کے؟ ایک نیریٹو چلا تھا نا یہ ووٹ کو عزت دو، پھر گجرانوالہ سے تقریر شروع ہوئی تھی، بہت بڑی لمبی چوڑی شور مچا تھا بڑا. آپ اس کو دیکھیے، اس کو اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ امپریشن عام لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ جی سارا کچھ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور بہت سارے کام ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو دہشت گردوں کے ان کو مانیٹر کرنا ان کا کام ہے اور کرتے ہیں. وہ جہاں ایک حملہ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے بہت نقصان ہو جاتا ہے، بہت سارے حملے روکے بھی جاتے ہیں، بہت سارے حملے روکے جاتے ہیں جس کا سارے عوام کو نہیں بتایا جاتا کہ بھئی تاکہ کوئی عوام خوف اور ہراس نہ پھیلے اس سے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہر چیز کا الزام اس پہ جان بوجھ کے اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس کا جو کچھ ہو رہا ہے جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے جی. ابھی اگلے دن کہا جی ہماری حکومت تو 29 تاریخ سے شروع ہوئی پھر پہلے مطلب ابھی عجیب قسم کا آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ ہے نہیں، اس کو ترتیب دینے کے لیے یہ ساری چیزیں بیچ میں جا رہی ہیں اس کے بیچ میں. اور پھر یہ ایک ہی پارٹی کے خلاف بات ہو رہی ہے ساری جو پچھلے 2-3 لیکس آئی ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے وہی پارٹی جو ہے وہ زیادہ بول رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ابھی ان کو میں کہہ دوں کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. یہ جو کر رہا ہے وہ کتنا نادان نہیں ہے وہ، اور کر اس لیے رہا ہے کہ ملک انتشار بھی بڑھانا ہے ملک میں. نمبر 2، جو سیاسی پارٹی ہے آپ کی پاپولر ہے جس سے یہ ساری PDM بھاگی ہوئی الیکشن سے، اس کو بھی لوگوں کی نظروں میں اور ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پہلے ہی کافی کشیدہ نظر آتے ہیں اور ان کو بگاڑنے کے لیے کچھ لگتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں سب کو یہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور عدالت عظمیٰ اگر اس کا خود نوٹس لے میرا خیال ہے بہت ہی اچھا ہوگا ملک کے لیے. کیونکہ انتہائی آپ دیکھیں نا ایک خاتون، ابھی مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس چیز کا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک خاتون ہے، ان کا فون بھی ٹائپ کر رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ سر ایک چھوٹے سے یہاں پہ کلیئر بھی کر دیں آڈینس کے لیے، کیا یہ جو ٹیپنگ کی صلاحیت ہے یہ سیولین سائڈ پہ بھی تو ہے نا؟ سیولین ادارے بھی تو کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیپنگ کی صلاحیت ہے، جب آپ پچھلی نون لیگ کی حکومت تھی کچھ لوگ جو واقفان حال ہے وہ تو مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان سرٹن ایسپیکٹ ٹیکنیکلی وہ آپ کی جو مین پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے آگے نکل گئے ہوئے تھے بیچ میں. تو یہ ہمیں مطلب یہ کیوں ہم کر رہے ہیں اس کے لیے؟ وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، اس کو ادارے کو اپنا کام کرنے دیں. وہ بہت اہم ادارہ ہے پاکستان. ہاں جو رولز آف گیم ہے وہ طے ہونے کی ضرورت اب بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. نہیں صاحب بیفور وی کلوز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو؟ بس کافی گفتگو ہو گئی آج کے حوالے سے. فوٹ ٹیپنگ ایک سماجی اخلاقی اور قانونی مسئلہ ہے. اس کا میں خود ریکویسٹ کروں گا کہ عدالت عظمیٰ اس کا نوٹس لے. پہلے بھی اس کے عدالت عظمیٰ کا ایک فیصلہ موجود ہے
اور اس بار اس معاملہ کی تہ تک جائیں کہ یہ صلاحیت کہاں ہے اور یہ کس نے کی ہے، اور جو فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز اون کر رہے ہیں وہ بتائیں، وہ کلو دیں کہ یہ ٹیپس ان کے پاس کہاں سے پہنچی ہیں اور کون اس کی اونرشپ لینے کو تیار ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی تب بھی ڈٹرمن ہوگی جب کوئی اس کی اونرشپ لے گا، کوئی اس کی اونرشپ لے، سامنے آئے، ورنہ یہ تو سارا بلیم گیم ہے، کوئی اٹھا کے لے آئے، کوئی فیک لے آئے۔ بات ایک بار پھر ہے کہ کوئی اس کی آنرشپ لے، پاکستان کے حالات کی بھی کوئی آنرشپ لے، اور اس سے پہلے جو اے پولیٹیکل نہیں تھے، اب کیا حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہونے کا ٹیگ اتارے اور دوبارہ سے حرکت میں آئے، کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عدالت کی بات کریں تو سیاستدان عدالتوں کو بھی متنازع بنا رہے ہیں، کے حوالے سے بھی وہ تنقید کر رہے ہیں کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو آل دیز تھنگز آر ویری سیریس اور گریو۔ اگر سیاستدانوں کو آئین اور قانون کی سمجھ نہیں آتی یا یہ متضاد تشریحات میں الجھے ہوئے ہیں، تو آئین اور قانون کی تشریح یا ہائی کورٹ کر سکتی ہے یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ریگولیٹ کرنے کا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ریگولیٹ کرنے کی محسوس کی جا رہی ہے۔ نہیں سب وہی آپ کی بات، سارے تجزیہ کاروں کا شکریہ ادا کروں گی، پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے مان۔